बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारी 80 है और हमारा 8 चल रहा है माशाल्लाह। और सूरतुल आराफ शुरू हो गई थी हमारी और आयत नंबर 26 से 39 तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम, ए बनी आदम, क़द तहकीक अंज़लना उतारा हमने अलैकुम तुम पर लिबासन लिबास, युवारी जो छिपाता है सौआतिकुम शर्मगाहें तुम्हारी, वरीशा और जीनत है। वो लिबास तक़वा और लिबास तक़वा का ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाह अल्लाह की निशानियों में से है, लअल्लहुम शायद कि वो यज़क्करून नसीहत पकड़ें। अब यहाँ पर बनी आदम को यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को एक नियमत की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए रिज़्क़ का रहने का बंदोबस्त किया, वहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए लिबास का भी बंदोबस्त किया। और लिबास के यहाँ पर 2 मकसद बताए गए हैं। एक लिबास का मकसद क्या है कि वो हमारी काबिल शर्म पार्ट्स को छुपाता है। दूसरा क्या है, वो ज़ीनत का भी सबब है और ज़ीनत में वही बात आ जाती है कि हमारे अपने नॉन महरम रिश्तों के अलावा जो भी हमारे होते हैं, तो वहाँ पर हम ज़ीनत अपने दिखा सकते हैं। बाकी लिबास जो है हमारी खूबसूरती का बाइस भी है, ज़ीनत का बाइस भी है। और अगर हमें अपनी पिछली आयत का याद हो, तो शैतान ने क्या किया था जन्नत में जाके आदम अलैहिस्सलाम का पहले उसने लिबास ही तो उतरवाया था। उनको चिकनी-चुपड़ी बातें करके, कस्में और अपने आप को खैर-ख़्वाह दिखा के उनको भुलवा दिया था और उनका लिबास ही उतरवाया था। और शैतान का सबसे बड़ा मकसद जो है वो होता भी यही है कि इंसान का लिबास उतर जाए, यानी वो बाहया बेहया हो जाए, ठीक है? यानी जब इंसान के सीने में हया ही नहीं रही, इंसान की आँखों में हया ही नहीं रही, तो ईमान भी कहाँ रहता है? उसका मकसद कतई ये नहीं होता कि इंसान के अंदर से पूरा का पूरा ईमान निकल जाए। उसको पता है ये ईमान नहीं निकलेगा, फैमिली प्रेशर है या जो भी है, ये पूरा ईमान नहीं ख़त्म होगा इसका। लेकिन वो क्या करेगा जिसका पता है ना उसे कि इसका ईमान ख़त्म नहीं होगा आसानी के साथ, तो वहाँ पर उनका ईमान को डाउन कर देता है, यानी कम करता है ईमान। और कम किस तरह करता है? लिबास उतरवा के। यानी लिबास उतरवा देता है वो, जब हया नहीं रहती तो वहाँ पर फिर ईमान भी किस लेवल का रहता है? ईमान का भी लेवल कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी चाल उसकी यही होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लिबास तक़वा, और लेकिन लिबास तक़वे का ये बहुत बेहतर है। अब इस लिबास तक़वे का इससे मुराद हम दिल का तक़वा भी ले सकते हैं, क्योंकि तक़वा दिल में ही होता है कि दिल में हमारे कौन से ख़यालात हैं। ये तो बज़ाहिर कपड़े तो आप पहन रहे हैं, ठीक है, अपने काबिल शर्म हिस्से भी छुपा रहे हैं, यानी सतर-पोशी हो रही है और ज़ीनत का भी आप ख़्याल रख रहे हैं। लेकिन जो दिल का जो लिबास है, उसको भी तो बेहतर बनाना है ना। दिल में जो अदावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, किब्र है, उधर भी तो नज़र डालनी है, उधर भी तो गौर करना है और उधर से भी तो वो सारी चीज़ें, ख़राब चीज़ें निकालनी हैं। और या फिर लिबास तक़वा वो जहाँ ये नहीं देखना कि साहिब हैसियत हैं, ठीक है, कपड़ा महँगा पहन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे थॉट ये हो कि मैं ही सबसे अच्छी लगूँ या मेरी तारीफ़ मेरे कपड़ों की वजह से हो, मेरे कपड़ों का चर्चा हो कि भई मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं या ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत महँगे पहनती हैं। अगर यही चर्चा है, तो फिर ये भी शैतान का ही जाल है कि फिर आप में ठीक है, आपने कहा कि आप अपनी सत्तरपोशी कर रही हैं, ज़ीनत का सबब बना रही हैं अपने लिबास को और पूरा इस्लामाइज़ लिबास है, लेकिन पीछे से जो सोच है वो ये है कि मैं सबसे अच्छी, सबसे यूनिक दिखना चाही हूँ, मैं जो हूँ सबसे अलग हट के दिखना चाही हूँ या मेरे जो लिबास है वो शोहरत में होना चाहिए कि मैं ही बहुत बेहतर या मेरा टेस्ट बहुत बेहतर है, ये है तो फिर ये ख़राब चीज़ है। तो वो लिबास तक़वा, ये लिबास तक़वे का ये बहुत बेहतर है अल्लाह के नज़दीक। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये निशानियों में से है अल्लाह की, लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि वो नसीहत पकड़ें।
یعنی یہ جو لباس پہنا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کی شرمگاہیں ظاہر کی تو آدم علیہ السلام کے اوپر جو ایک شاہی لباس جنت کا لباس تھا ان کا، ان کی وائف کا، تو وہ اتر گیا تھا۔ تبھی تو اس نے ان کو برہنہ ظاہر کروا دیا تھا شیطان نے، ان کا اپنا جنت کا لباس ہٹ گیا تھا ان سے۔ تو سب سے بڑی چال شیطان کی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ انسان کا لباس اتروا دے، اور وہ اس چال میں کامیاب بھی ہوا ہے۔ اس نے کئی برسوں سے یہ چالیں چلی ہیں اور آج کے دور تک اس نے یہ چال میں خوب اچھے تھے، کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں الشیطان، شیطان، کما جیسا کہ اخرجا، اس نے نکلوا دیا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما، اس نے اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما، لباس ان دونوں کا، لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں بنی آدم کو، یعنی ہمیں، کہ دھیان رکھو، اور اس واقعے کو بھی دھیان رکھنا کہ جب بنی آدم یعنی تمہارے جو پیرنٹس تھے آدم علیہ السلام اور ان کی وائف حوا علیہ السلام جو تھی، ان کو کیا کرا تھا اس نے؟ دونوں کا لباس ہی تو اتروا دیا تھا، چکنی چپڑی باتیں کر کے لباس اتروا دیا تھا، اور لباس اتروانے کا مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ جائیں۔ انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ اور وہ قبیلہ اس کا، من حیث لا ترونہم، جہاں سے نہیں تم دیکھتے انہیں۔ یعنی تمہارے وہ اگر لباس اتروا رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ خود تو دیکھ ہی رہا ہے تمہیں، لیکن اس کا جو کنبہ قبیلہ ہے وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان کا جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے ان کے تو ڈیفینیٹلی دوست شیطان ہی ہے۔ تو بڑی، اگر یہاں پر ایک بات پر غور کیا جائے نا تو یہ بڑی اسکیری تھنگ ہے کہ شیطان خود تو دیکھتا ہی ہے جب انسان کا لباس اترواتا ہے، لیکن وہ اپنے قبیلے کو بھی دکھواتا ہے انسان کو۔ اور جیسے واش روم جانے کی ہمیں دعا سکھائی بھی گئی ہے تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں جو واش روم کے اندر جو خبیث جن اور خبیث جن کی وائف رہتی ہوتی ہے، تو اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ دیکھیں۔ تو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کا جو دوست ہوگا اس کا ایمان نہیں ہوگا، یعنی شیطان کی جو پیروی کر رہا ہوگا، اگر ایز اے مسلم دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان کم ہوگا، ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہوگا، اور اگر نان مسلم کر رہے ہیں تو اس نے تو پھر ایمان کی طرف ان کو بھٹکنے بھی نہیں دینا ہے۔ تو شیطان تو کھلا دشمن ہے، چاہے مسلم کا یا نان مسلم کا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ چاہے مسلم یا نان مسلم کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا یہی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتاً، کوئی بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا، پایا ہم نے اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، واللہ، اور اللہ نے، امرنا، حکم دیا ہمیں بیہا، اس کا، یعنی یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے چینجنگ کیا ہوا تھا نا، اپنے آپ کو سو کالڈ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے جب کعبہ کا چکر لگاتے، طواف کرتے تو بالکل برہنہ ہو کر کرتے، اور اس عمل کو کیا کہتے کہ یہ اللہ نے حکم دیا، یعنی یہی تو چال ہوتی ہے شیطان کی، کہ پہلے خود سے کام کراتا ہے اور دھیرے دھیرے جب وہ کام رواج میں آنے لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اس کو اسلامائزڈ کر دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام جو ہمیشہ سے کر رہا تھا، یہ کام تو دین کا ہی حصہ تھا۔ اس نے بالکل یہی کیا کہ جو انہوں نے خود سے یہ چیز گھڑی ان کو کروایا، اور اس نے کیا کرا، برہنہ طواف کرنے کو دین کا حصہ بنا دیا، اور دین کا جب حصہ بنا دیا تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکم تو ہمیں اللہ ہی نے دیا، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ نہیں وہ حکم دیتا بے حیائی کا، اللہ تو کہیں حکم نہیں دیتا بے حیائی کا۔ تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بے حیائی کرو، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو نہیں تم جانتے؟ یعنی یہ بھی بڑی زیادہ اسکیری تھنگ ہے کہ انسان جب اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے
اور ایک پوائنٹ پر وہ اس طرح آ جاتا ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر کے باز نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پر اس طرح آ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن اللہ سے یا اس کے دین سے ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ دین میں تھا، یا یہ دین کا حصہ ہے، یا یہ اللہ نے کہا ہے تو یہ نبی نے کرا ہے یا صحابہ کرام نے کرا ہے، یعنی وہ اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن دین سے ڈھونڈ ہی لیتا ہے، ہیلا سازی کر ہی لیتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، دیکھیں شیطان نے یہی کیا نا ان کے ساتھ بھی، اور یہی کرتا آ رہا ہے وہ، کہ ہم سے کوئی گناہ کرواتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں وہ بھی بند کروا دیتا ہے۔ ہم کنٹینیوسلی ایک ہی گناہ میں ہوتے ہیں، اور ایک ہی گناہ میں کنٹینیوس ہونے کے باعث پھر ہم اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو جائز عمل ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہم وقت ضائع کر لیتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر بیٹھ کے تو کوئی بات نہیں، تو باقی ٹائم تو ہم نے یوٹیلائز کر لیا نا، نمازیں تو پڑھ لی نا، قرآن بھی پڑھ لیا تھا، تسبیح بھی کر لی تھی، سارے کام بھی کر لیے گھر کے، اگر اب تھوڑا سارا بیٹھ کے وقت ہم ضائع کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو مطلب وہ دین کا حصہ بنا لیا ہم نے، یعنی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے اگر 1-2 گھنٹے ہم ضائع کر لیں تو اٹس اوکے، اللہ نے کہا ہوا ہے یہ چیز، تو انسان کو یاد ہی نہیں ہے نا کہ یہ چیز تو اللہ نے کہی نہیں ہے، اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن دین سے لے کے اپنے آپ کے اوپر اس عمل کو جائز کر لیتا ہے۔ تو بالکل یہی چیز کی ہوئی انہوں نے، اور جائز تو کی انہوں نے، لیکن ساتھ میں یہ بھی الزام لگا دیا کہ اللہ نے کہا تھا، ہم یہ جو کام غلط کرا ہم نے، طواف ہم نے بالکل ننگے ہو کے ہم نے کیا طواف، تو یہ جو کام تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم وہ باتیں کہہ رہے ہو جو میں کہہ ہی رہا ہوں، مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، بلکہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے، کہہ دیجئے حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، اللہ تو بالقسط کا حکم دے رہا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور سیدھے کرو اپنے چہرے ہر نماز کے وقت، اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی جب عبادت کرو تو بالکل خالص اللہ کے خاطر ہو، کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تھی تمہاری ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی جس طرح تم آئے تھے دنیا میں برہنہ آئے تھے، اللہ کے پاس اٹھو گے برہنہ اٹھو گے، لیکن جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے دنیا کا، اس میں تم لباس کے ساتھ ہی رہو گے، اور جب فوت بھی ہو جاؤ گے تب بھی لباس کے ساتھ ہی دفنائے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں سمجھو کہ اللہ نے حکم بے حیائی کا دیا تھا، تو اللہ نے تو کہیں پر بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے تو قسط کا حکم دیا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ نے تو ہر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، جب بھی کوئی کام کرو تو خالص کرتے ہوئے کام کرنا، تو اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، یعنی ہمیشہ سے انسانوں میں دو گروپ ہی پائے گئے، ایک گروپ وہ جو ہدایت یافتہ تھا، دوسرا گروپ وہ جو ہدایت یافتہ نہیں تھا، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ چسپاں ہو گئی ان پر گمراہی، اور کیوں گمراہی چسپاں ہو گئی؟ انہم، بے شک وہ، اتخذو، انہوں نے بنا لیا، الشیاطین، شیاطین کو، اولیاء دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اور وَيَحْسَبُونَ، وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ نے ایک کو تو گائیڈنس دی، اور اس گروپ نے گائیڈنس کو فالو اپ کیا اور وہ راہ راست پہ ہے، لیکن دوسرا گروپ جو ہے جو گائیڈنس پر نہیں ہے لیکن سو کالڈ سمجھتا یہی ہے کہ وہ گائیڈنس پہ ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان ہے، ایک تو آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی لوگوں کو کیٹیگرائز کریں گے تو یا تو ہم ظاہری شکل حلیہ اور سب کچھ دیکھیں گے، ہم کہیں گے یہ اسلامائزڈ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہدایت پر نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایزیوم یہی کیا ہوا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھا ہوا ہے، اور یہ دھوکے میں رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے دوست ہوتا ہے وہی، کہ میں آ جاؤں گا اور اس کے گناہوں کو ہلکا کر کے دکھا دوں گا یا مزین کر دوں گا، جس سے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، سمجھے گا وہ یہی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت یافتہ گروپ ہے،
وہ اگر نماز نہیں بھی پڑھا کوئی بات نہیں، توبہ کر لے گا، یا قضاء عمری جو سو کالڈ نماز کہی جاتی ہے وہ پڑھ لے گا، یعنی وہ جواز اس کے پاس ہے رکھے ہوئے، اور ان جواز کا وہ فائدہ اٹھا لے گا، ابھی چھوٹ بھی گئی تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر یہ کام ابھی نہیں کر رہے تو کیا ہو گیا، مطلب وہ ہے تو ہدایت والا نا، ہدایت تو نہیں چھینی گئی اس سے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا جو assumption ہے نا ہدایت یافتہ والوں کا بھی، کہ ہدایت کبھی چھینی نہیں جا سکتی، یا اگر ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہدایت مطلب کیا ہے کہ ہمیں وہ لینس مل گیا ہے جس میں ہم دین کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت فار گرانٹیڈ لی جا سکتی ہے، اور یہ نعمت جو ہے کبھی چھن نہیں سکتی ہے۔ ہدایت بن مانگے ملتی نہیں ہے، اور جہاں قدر نہیں کی جائے وہاں ٹھہرتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو اور اس کی جب وہ قدر نہیں کرتا ہے تو وہ ویسے ہی رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک گروپ تو چلے ہدایت یافتہ ہے جو فالو کر رہا ہے اور اللہ کا متقی یا مہتدی انسان ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ ضلالہ ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھ ہی رہا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، خذو اختیار کرو زینتکم، زینت اپنی، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی پراپر ڈریس اپ ہو کر کے جاؤ نماز کے لیے، کہیں نہیں کہا کہ جب نماز کا وقت آئے تو الٹے سیدھے حلیہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی پراپر زینت اختیار کرو۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور نہ تم اسراف کرو، یعنی حد سے مت گزر جانا کسی بھی چیز میں۔ اب جب لباس کا حکم آ گیا تو اب حد سے نہیں بڑھ جانا کہ بھائی لباس ہے تو اب تو بہت بڑھیا بہت عمدہ ہی لباس ہونا چاہیے، ہم کمتر والا پہنتے نہیں ہیں، کوئی کم کوالٹی کا ہم سے پہنا نہیں جاتا، یا ہمارے لیول کا ہی کوئی ہمیں گفٹ کرے گا لباس تو ہم پہنیں گے، اور ادروائز ہمارے لیول کا ہمارے معیار کا کوئی لباس گفٹ نہیں کرے گا تو ہم نہیں پہنیں گے، یعنی حد سے مت بڑھ جانا، ہر چیز میں اعتدال رکھنا، بیلنس رکھنا، اگر صاحب حیثیت بھی ہو تب بھی بیلنس رکھنا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور کیوں بیلنس رکھنا، کیونکہ بے شک وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہاں حکم دیا کہ زینت کو ایک تو اپنے ہر نماز کے وقت اختیار کرو، یعنی پراپر ڈریس اپ ہو، دوسرا کھاؤ پیو، اور لیکن اسراف نہیں کرنا، حد سے کسی بھی معاملے میں نہیں بڑھنا۔ قل کہہ دیجئے من حرما، کس نے حرام کی، زینت اللہ، زینت اللہ کی، التی وہ جو اخرجا اس نے نکالی لی عبادی اپنے بندوں کے لیے، یعنی کس نے حرام کیا، کس نے کہا کہ بندے جو ہیں زینت کو نہیں اختیار کریں، حالانکہ اللہ نے تو زینت کا خود ہی کہا کہ زینت اختیار کرو، صاف ستھرا اچھا پراپر ڈریس اپ ہو، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ قل کہہ دیجئے ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی زینت کا بندوبست یا عمدہ چیزیں یہ ایمان والے ہی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خالصتا یوم القیامہ، خالصتا ہوں گی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اور بھی جو چیزیں ہیں اور بھی جو عمدہ چیزیں ہیں زینت ہے وہ قیامت کے دن بھی ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو انسان جنت میں جائے گا اس کی کوالٹیز جنت کی دنیا کے اندر بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر انسان بے حیا ہو سکتا ہے لیکن جنت میں وہ انسان نہیں جائے گا جو دنیا میں بے حیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یعنی جو جنتی انسان ہوگا وہ دنیا میں بھی جنتی انسان ہوگا، اس کی کوالٹیز دنیا کے اندر بھی وہی کوالٹی ہوں گی جو جنت نما انسان کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہی فائدہ اٹھائے گا، زینت کا بھی طیبات کا بھی وہی فائدہ پھر آخرت میں بھی اٹھائے گا، یعنی وہاں پر کوئی مختلف انسان نہیں ہوں گے کہ دنیا میں الگ انسان تھے اور خرابیاں تھیں سب کچھ تھا اور وہ جنت میں جا رہا نہیں ہے، جنت کسی کو بھی اس طرح نہیں ملے گی، جنت ڈیزرو لوگوں کو ہی ملے گی۔ ہاں بالکل یہ بات ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کا بھی حکم دیا ہوا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو انسان جنت کا حریص ہوگا
تو وہ اپنی آٹومیٹکلی کوالٹیز جو ہیں خود ہی ڈیولپ کر لے گا جو جنتیوں کی ہوں گی۔ تو وہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ تم وہاں پر تو جو دل چاہے کرتے پھر رہے تھے دنیا کے اندر، لیکن جنت میں اب تم بہت اچھے انسان بن کر بیٹھ گئے ہو، تو اچھے ہی لوگ جو دنیا میں ہوں گے وہی جنت میں بھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طیبات اور زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہوا ہے تو وہ کون ہے جس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ اللہ نے تو لباس کا حکم دیا ہے کہ لباس پہنو، پراپر ڈریس اپ ہو۔ پھر ہے آگے قل انما کہہ دیجئے بے شک حرما حرام کیا ربیا میرے رب نے۔ اب سنو کہ حرام کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کاموں کو جو ظاہری ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں۔ یعنی تم جو کنفیوز ہو کہ یہ حرام کیا وہ حرام کیا، اللہ نے تو ظاہری پر یہ حرام کیا کہ فواہش یعنی بے حیائی کا کام نہ تو ظاہری طور پر ہونا چاہیے اور نہ ہی چھپ کر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر فواہش میں اگر ہم غور کریں تو گالی گلوچ، زنا، قوم لوط کا عمل، یا دوسروں پر الزام تلاشی کرنا، یہ سارے، اور باطنہ بھی اس طرح ہیں جو دل کے اعمال ہوتے ہیں، یا جو آنکھوں کا زنا جس طرح ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں یعنی اللہ نے تو ظاہر بھی باطن بھی دونوں حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، بالکل انسان کی فطرت کے اکارڈنگ اللہ نے حکم نازل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فواہش حرام کر دی، تو یہاں سے انسان پھر اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن لے لیتا نا کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے فواہش کام مت کرو، اور ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ چھپکے سے کسی کمرے میں کونے میں اندھیرے میں بیٹھ کے تو کچھ کر سکتے ہیں نا ہم وہاں، تو کیونکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ کرنا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، تو فواہش کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن چھپکے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں طرف ہی روشنی ڈال دی کہ ظاہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بطنہ بھی نہیں ہونا چاہیے، والاسم اور گناہ کو، اس نے گناہ کرنے کو بھی حرام کیا، یعنی جو اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں وہ والے گناہ بھی، کہ جب تمہارے پر نماز فرض ہے تو تم نماز پڑھو گے، وہاں کمی نہیں کرو گے، جتنے بھی حقوق اللہ کے اندر معاملات آتے ہیں اس کے اگینسٹ نہیں جاؤ گے۔ والبغی بغیر الحق، اور سرکشی کو بغیر حق کے، یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کرو گے، وہاں پر بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرو گے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ کے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جو نہیں اس نے اتاری اس کی کوئی دلیل، یعنی تم شرک بھی نہیں کرو گے، یہ چیز بھی اللہ نے حرام کی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے، یہ چیز بھی اللہ نے حرام کی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 تھنگس جو ہیں ڈائریکٹلی حرام کرنے کو کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ایک فواہش جو ظاہر کھلا ہو یا چھپا ہو، اسم جو اللہ کے حق میں کمی ہو، بغی جو لوگوں کے حق میں کمی کرے، شرک کرنا، اور اللہ کے خلاف وہ بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اور یہ شیطان سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کو مزین کر کے اور ہم اللہ سے منسوب کر کے اللہ کے خلاف وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، تو یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، یعنی ہر کسی نے جانا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پہ جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے مقرر وقت ان کا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں وہ پیچھے ہو سکتے ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے، وہی کہ ایک سیکنڈ نہ پہلے ایک سیکنڈ نہ بعد، جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر پر ہر انسان نے لوٹنا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما اگر یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، رسل منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو بیان کرتے ہیں تم پر میری آیات، یعنی میرے احکامات تمہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، فمن اتقی و اصلح، تو جو تقوی کرے اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ تو ان کو اپنے کوئی فیوچر کا خدشہ ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غم زدہ ہوں گے، وہ بہت پرسکون مطمئن ہوں گے، کون لوگ؟ جو متقی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوالٹی بتا دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو متقی لوگ ہوں گے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور ہم یہی چاہتے بھی ہیں۔ دنیا میں کوئی ہمیں گارنٹی نہیں دیتا کہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی تو تم سیکیور ہو،
تمہیں خوف نہیں ہوگا یا تم غم میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دنیا میں کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ کی شادی نہیں ہوتی، جب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اولاد ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہیں ہوتی، جب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پیرنٹس حیا رہیں تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، حیات رہیں، اور پیرنٹ فوت ہو جائیں جب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو ہمیں خوف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور غم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کے رسول یا کتاب کے ذریعے جو بھی تمہیں تعلیم دی گئی اس کو فالو اپ کرے گا، تو وہ ہاں قیامت کے دن اس کو اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ نہ تو وہ خوف میں ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ تو ہمیشہ کی جو چیز ہے گارنٹی ہمیشہ کی، وہ ہے ہی قیامت کی۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی گارنٹی دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس ہی گارنٹی کو اویل کریں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انکاری ہی ہیں، نان مسلمس ہی ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مان رہے، اللہ کی آیات کو کیا مانیں گے۔ اور ایک ہیں جو سو کالڈ مسلمس ہیں، جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن جہاں اللہ تعالیٰ لچک کہتا ہے پیدا کرو اپنے اندر، اپنی زندگی میں میرے احکامات کو فالو اپ کرو، تو وہاں پر پھر وہ جو جھٹلاتا ہے وہ بھی جھٹلانا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں ایک آیت کا مفہوم پتہ ہونے کے باوجود، حدیث کا مفہوم پتہ ہونے کے باوجود وہ عمل میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ اسے کیا یہ کہتے ہیں کہ ابھی کمزور ہے ایمان ہمارا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے عمل کے تھرو ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے ہمیں نہیں فرق پڑتا اس سے، اور ہمارے ابھی سرکمسٹینس نہیں ہے اس طرح کے، اور لوگ سپورٹ نہیں کرتے، یعنی یہ جو حجتیں ہم اپنے آپ کو ہی جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس حد تک جائز رہیں گی؟ قیامت کے دن یہ قابل قبول ہوں گی کہ جو ہم اپنے عمل کے تھرو، دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ہم اپنے عمل کے تھرو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو یا اس آیت کو نہیں مانتے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ پھر ہے آگے، فمن، تو کون، اظلمو، بڑا ظالم ہے، یعنی یہی بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو افطرا، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں جو پا لیں گے ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے۔ یعنی اگر اس طرح کے لوگ دکھ رہے ہیں سامنے سے کہ وہ اللہ کو یا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور لیکن وہ دنیا میں سب چیزیں لے رہے ہیں، دنیا میں ساری فراوانی ہے، دنیا کی تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اسی کا بتا رہے ہیں اللہ پاک کیوں نہیں ہے، کیونکہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو ان کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو ان کو مل کے رہیں گی، وہ مل جائیں گی، لیکن حتیٰ، بریک کہاں لگے گا، حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، جو فوت کریں گے ان کو، قالوا، وہ کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم پکارتے اللہ کے سوا۔ یعنی جب ہمارے فرشتے ان کے پاس موت کے وقت آئیں گے اور جب ڈانٹ کے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اب کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ جن کو تم پکارا کرتے تھے، اب تمہارے شریک کہاں ہیں، قالوا، وہ کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، آگے ہیں قالوا ضلوا عنا وشہدوا، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک تھے وہ انکار کرنے والے، یعنی کافر تھے، یعنی وہ اپنے آپ ہی فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے، یعنی وہ خود ہی اپنے خلاف اپنی گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس سے بڑا ظلم والی کیا بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں انسان ہدایت پر نہیں ہے، اور فلاں انسان تو بہت ڈٹائی کے ساتھ دین کی جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اختلاف کر رہا ہوتا ہے، چاہے مسلمس میں سے ہو یا نان مسلمس میں سے ہو۔ تو
اور ہم دیکھتے ہیں لیکن دنیا کی فراوانی کم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، دنیا کی ساری آرائشیں آسائشیں اس کو سب مل رہی ہیں. تو مسلمان تو ڈاؤٹ پہ جاتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اللہ نے تو کہا ہی ہے کہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، تو نان مسلمس کے لیے تو دنیا جنت ہے نا، اور انہیں تو یہیں پر ہی جو راحت ملنی ہے. اور یہاں کی راحت بھی کوئی پائیدار نہیں ہے، کیونکہ ہدایت نہیں ہے تو راحت بھی نہیں ہے. وہ بھی کوئی بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون سے ہے، سکون سے تو نہیں ہے. لیکن ہاں اس پر بریک لگ جائے گا. بریک کب لگے گا؟ جب ان کے موت کا وقت قریب آئے گا، اور جب فرشتے آئیں گے جو ان کو مار پیٹ کے ڈانٹ کے برا بھلا کہہ کے پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ آگے ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک فرشتے وہ کر رہے ہوں گے، اور ان سے جب پوچھ رہے ہوں گے اب تمہارے وہ مددگار کہاں ہیں، اب تمہیں کیوں نہیں بچاتے، تمہاری کیوں ہیلپ نہیں کرنے آتے، تو وہ خود ہی اپنے آپ سے ہی گواہی دے رہے ہوں گے کہ واقعی وہ تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ تو اب تو گم ہو گئے، اب تو سارے غائب ہو گئے. تو زندگی میں تو تھے جب زندہ تھے، جب سانسیں لے رہے تھے اور ٹھیک سالم تھے بالکل، تب تو بہت لوگ تھے، لیکن ہاں اب نہیں ہے. تو واقعی ہم نے اپنے پر ظلم کیا. قال اللہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی جماعتوں میں قد خلت تحقیق جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جن و انس میں سے فی النار آگ میں. یعنی تم سے پہلے جو گروپ ابھی جو داخل ہوا ہے، جن کے اعمال تم سے ملتے جلتے تھے اور آگ میں وہ ویٹ کر رہا ہے، جاؤ اس کے ساتھ اب تم داخل ہو جاؤ. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت لعنت کرے گی اپنی بہن کو. یعنی پہلے والے لوگ اب بعد والے کو، یا بعد والے لوگ پہلے والے کو، ایک دوسرے کو یہ لوگ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. جب لیڈرز اپنے فالوورز کو دیکھیں گے تب لعنت بھیجیں گے، فالوورز اپنے لیڈرز کو دیکھیں گے تب لعنت بھیجیں گے، تمہاری وجہ سے ہم بھٹکے. اور اختہا مطلب اپنی بہن کو، یعنی ان کی طرح جو عمل کرتے آئے رہے تھے. حتی اذا ادارکو، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا جمیعاً اس میں سب کے سب، یعنی جب پے در پہ ملیں گی جماعتیں، یعنی ایک دوسرے سے بھی پے در پہ ملیں گے، قالت کہے گی اخراہم پچھلی ان کی، لیولاہم اپنی پہلی کو، یعنی اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو پہلے میں موجود لوگ ہیں، ان سے کہے گی ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہے وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم پس دے انہیں عذاباً عذاب ضعفا من النار، دو گنا آگ سے. یعنی اللہ تعالیٰ جی یہ جو لیڈرز موجود ہیں پہلے کے، انہی کی تو وجہ سے ہم بھٹکے ہیں، آپ ان کو کیا کریں، دگنا عذاب دیں. قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دو گنا ہے، ولکن لا تعلمون اور لیکن نہیں تم جانتے. یعنی انہوں نے کوئی تمہارے ہاتھ پیر پکڑ کے زبردستی تو نہیں فالو کروایا تھا نا، تم اپنی مرضی سے فالو اپ ہوئے تھے، انہوں نے بھٹکایا تم بھٹکتے چلے گئے. تو مجرم تو برابر کے ہو، تو تمہیں کیا ان کو کیوں دگنا دیا جائے گا، ہر کسی کو دگنا ہی دیا جا رہا ہے. وقالت اور کہے گی اولاہم پچھلی ان کی، یعنی اب جو یہ اپنے لیڈرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو پہلے موجود تھے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اب لیڈرز ہی اب ان کے بارے میں کہیں گے. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، اور کہے گی پہلی ان کی پچھلے کو، پس نہ ہوئی تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے. یعنی تمہیں کون سا جواز مل گیا کہ ہمارے اوپر فضیلت ہوگی کہ ہم نے تمہیں بھٹکایا تو ہمارا درجہ زیادہ، ہمیں ہمارے فالوور تھے تمہارا درجہ کم، تمہیں تو کسی نے کوئی فضیلت نہیں دی، تم بھی اتنا ہی چکھو جتنا ہم چکھیں گے. یعنی بالکل ایکول معاملہ ہے، برابری سے کام ہوگا. اور آج ہماری آیت یہیں تک تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں یا ان گروپ میں شامل ہونے سے بچائے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں باشعور انسان بنا دے. یہ نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ حال ہوگا حتیٰ اذا جاءتہم پر آ کر کے ان کو اقرار کریں گے کہ ہاں ہم غلط تھے، ہم کافر تھے، تو اللہ نہ کرے کہ وہ حسرتیں ہماری زندگی میں بھی شامل ہو جائیں. اور جو کہ ہم سورۃ النبأ کی لاسٹ آیتیں پڑھتے ہیں نا، کہ ہر انسان اپنا کیا ہوا دیکھ رہا ہوگا، اور کافر تو خیر یہی کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں ہوتا ہی نہیں کچھ. تو بڑی ایک حسرت ہوگی اس کے دل میں، آہ ہوگی بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حسرتوں سے، ان آہ سے بچائے کہ ہم کبھی ان میں شامل نہ ہو، اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بھی ضرور ملتی رہے.
اوکے جی، چلیں ہم اب ریسیٹیشن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.